बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूं महवी शबीब। सिटी 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ अगर बामकसद हो जाए तो क्या ही बेहतर दिन होता है। लेकिन अक्सर औक़ात मैं ये देखती हूँ कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाते। हम नहीं सोचते कि आज के दिन को किस तरह से प्लान किया जाए। बहुत सारे काम होते हैं, हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, घर से जब निकलते हैं ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करते। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रही होती हैं। और जब हम माशरे के हवाले से बात करते हैं तो हमें माशरे में बेहतरी भी चाहिए। तो बेहतरी तभी आएगी जब हम इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे से इनिशियल स्टेप होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगी भी आसान बना सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान बना सकते हैं। आपके अच्छे अल्फाज जो हैं वो किसी का दिन बना भी सकते हैं और किसी का दिन बिगाड़ भी सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि पॉजिटिव रहें, प्रोडक्टिव रहें, ताकि आप अपने साथ साथ एक इन्वायरमेंट में भी पॉजिटिव वाइब्स छोड़ के जाएं, क्योंकि ये है एक बेहतरीन दिन का आगाज़। इससे आपका दिन भी बेहतर गुजरेगा और आप प्रोडक्टिव भी फील करेंगे। डेडलाइंस को मीट करने के लिए स्केड्यूल बना दें, पूरी तरीके से प्लान होकर चलें, तो आपका दिन जो है वो बेहतर हो जाएगा। हम भी जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जी मौसम फैसलाबाद का कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम एक ऐसी एंटिटी है जो कि किसी भी शहरी की ज़िंदगी पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती है। अगर मौसम अच्छा है, हम देखते हैं कि हमारा मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर मौसम ख़राब है, स्मोग है, तो उसके डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी पे पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए मौसम का हमारी ज़िंदगी से बड़ा कनेक्शन रहता है। तो मौसम के हवाले से भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फैसलाबाद के हवाले से मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हमारा प्यारा शहर है और इस प्यारे शहर में बहुत सारे लोग बसते हैं, जिसमें हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे वुकला हैं। हर किसी के मसाइल हैं, उन मसाइल को देखना, उन पे आवाज़ बुलंद करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वुकला के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। यंग वुकला जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद उन चैलेंजेस को किस तरह से देखती है और किस तरह से मुतहरिक है इन चैलेंजेस को रिज़ॉल्व कराने में, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपकी सालगिरह जो है वो हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहती है। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ माशरे के हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी कि हम कहते हैं कि एक बेहतर माशरा हम लोग तश्कील दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे भी सोचते हैं हमें रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम में फ़र्क जो है वो हम नहीं तलाश कर पाते। हमारे उसका असर देखते हैं हमारी ज़िंदगियों पे भी होता है, हमारी सेहत भी मुतासिर हो रही होती है और कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम माशरे की बेहतरी के लिए रिज़्क़ हलाल कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट की तरफ। मौसम के हवाले से फैसलाबाद की हवाले से बात किया जाए तो मौसम जो है वो फैसलाबाद का बड़ा खुशगवार हो गया। हम देखते हैं कि सुबह ही सूरज की सुनहरी किरणें जो हैं वो फैसलाबादियों को वेलकम कर रही होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से बेहतर नहीं है, लेकिन एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का मौसम कैसा रहेगा, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है। जी फसी नकवी, बताइएगा वेदर के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और सुबह और रात के औक़ात में सर्दी की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है और सुबह से ही हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से जो खुश्क सर्दी है वो महसूस की जा सकती है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 55 से 60% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है माजी के दिनों की निस्बत कदरे बेहतर है, 205 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसके साथ साथ देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। जी मौसम तो वाकई बदल गया है, लेकिन मौसम जब बदल रहा होता है एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम अक्सर औक़ात एहतियात नहीं करते। और जैसे ही विंटर वाइब्स के हवाले से बात करें तो स्मोक का बड़ा ख़दशा होता है और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम फैसलाबाद का बड़ा बेहतर हो गया है, स्मोक हमें नहीं नज़र आ रही, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर हुआ है। लेकिन एहतियात हमेशा से करनी चाहिए। अपनी गाड़ियों का बर वक्त मेंटेनेंस करवाएँ, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और बग़ैर ज़रूरी घर से निकलने से
سے گریز کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں. جی ہم بھی بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں وکلا کے مسائل کے حوالے سے. وکلا جو ہے ہماری سوسائٹی کا ایک اہم پہلو ہے جو لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وکلا کے مسائل بھی ہیں. وکلا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ ہمیں کتنی سرگرم دکھائی دیتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. جی اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ میاں طارق صاحب نے. آپ امیدوار ہیں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن فیصل آباد سے، جو کہ 2026 اور 2027 کے حوالے سے ہمیں بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں میاں صاحب آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں بات کروں اگر وکلا کے حوالے سے، نو ڈاؤٹ ہماری سوسائٹی میں اگر انصاف کی فراہمی کے لیے ہم وکلا کا رول دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے امپورٹنٹ کوئی اینٹی ہے ہی نہیں ہے. لیکن وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں جن پہ آواز بلند کرنا بھی ضروری ہے اور جنہیں دیکھنا اور سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ امیدوار پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو آپ کی نظر میں کون کون سے مسائل ہیں وکلا کے جو اس وقت موجود ہیں؟ میری بار میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو پارکنگ کا ہے، جس کے لیے ہماری جو سابقہ کیبنٹ ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فروٹفل سٹیپ سامنے نہیں آیا. اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ لازمی ہے، ادروائز تو ذات خود کیبنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان مسائل کو خود حل کر سکے. جب تک گورنمنٹ اس میں نہیں آئے گی یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا. پھر سیکنڈ جو مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے ینگ وکلا کے لیے، ان کے لیے چیمبرز کا مسئلہ ہے. بالکل اسی طرح سے جب ایک نیا وکیل آتا ہے وہ بیچارے کے والدین اس کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، ان پہ ایک ہینڈ سم اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اس فیلڈ میں آگے بڑھے، اور سب سے جو پہلی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیمبر ہوتا ہے. اور ہمارے بار میں جو اس وقت چیمبرز کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور جو عام وکیل ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے نہیں بن پا رہی ہے. اس کے لیے بار میں نئے چیمبرز ہونے چاہیے، اس کے لیے کافی زیادہ سپیس موجود بھی ہے. صحیح، بالکل اسی طرح سے. پھر ہماری فیمیل بہنیں ہیں، ان کو آنے جانے کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. بار اس کو اگر ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت دے دیتی ہے تو وہ گھر سے آنے جانے میں ان کو آسانی ہو سکتی ہے. فیمیل کے لیے اگر الگ چیمبرز بن جائیں تو جو ہمارے فیمیل کلائنٹس ہیں یا لوگ ہیں ان کو میل سے بات کرنے میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ فیمیل سے آسانی سے بات کر سکتی ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ ٹریبونلز ہیں، آئی پی ٹریبونلز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ڈیفامیشن ٹریبونل بنا ہے، وہ ملتان میں بنا ہے، لاہور میں بنا ہے، لیکن فیصل آباد میں نہیں بنا. پھر ہائی کورٹ کا بینچ ہے. ہائی کورٹ کے لیے ہماری جو سابقہ کیبنٹ ہے بڑے سالوں سے، آج سے 25 سال پہلے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تھی تو اس وقت بھی ہم سٹرائک کر کے بیٹھے ہوتے تھے، اور آج 25 سال کے بعد جوں کا توں میٹر ہے. بالکل، ہائی کورٹ بینچ تو فیصل آباد کا بڑا درینہ مطالبہ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کیس ریزالو کرانے کے لیے، اس کی سنوائی کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے، سائلین کا بھی پورا ایک دن ویسٹ ہوتا ہے، اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے جو پیشی ہے وہ التوا کا شکار ہے. تو ایک انسان کی زندگی کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں اس میں. ہاں جی میم، اگر آپ لاہور آنے جانے کا خرچہ ہی کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً 15,000 کے قریب ہمیں ایکسپینس پڑ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا میٹر ہوتا ہے، کسی کی چھوٹی سی بیل ہوتی ہے کسی ملزم کی بیچارے کی، وہ بیچارہ کون سا کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے، اور وہ بیل میں اس کو 8 چکر اگر وکیل کو لگانے پڑ جائیں، وہ فیس کے علاوہ میرا خیال وہ 2-3 لاکھ میں بات پہنچ جاتی ہے. اب انصاف ایٹ دی ڈور اسٹیپ ہونا تو لازم ہے. پوری دنیا میں یہی ہے کہ ایٹ دی ڈور اسٹیپ انصاف دیا جائے. ہمیں پتہ نہیں کیوں اس معاملے میں محروم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. انڈسٹریل سٹی ہے، ہمارے بے شمار پرابلم ہے، انڈسٹری کے ٹیکس کے پرابلم آتے ہیں، ان کو لاہور جانا پڑتا ہے. اور دیکھیں ایک انڈسٹریلسٹ اگر لاہور جاتا ہے تو ایک دن تو اس کا ضائع ہو گیا، اسی طرح سے پھر اس کو ایکسپینس بھی پڑ گئے، اور پتہ نہیں وہاں پہ وہ کب اس کی باری آئے اور کب اس کو اس کی سنوائی ہو.
بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں ہائی کورٹ بینچ ہے، اور فیصل آباد جو کہ ہم بات کرتے ہیں پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر ہائی کورٹ بینچ نہ ہونا یقیناً یہاں کے شہری یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، ہمارا پورا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ ڈسٹربنس اس وجہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ایک ایک مسئلے پہ بات کرنا شروع کریں، سب سے پہلے ہم پارکنگ کے مسئلے پہ دیکھ لیں۔ فیصل آباد کا کتنا پرانا مسئلہ ہے، کبھی ہم کچہری چوک سے گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سچویشن کتنی پیچیدہ ہوتی ہے، کتنا ایسا ہوتا ہے کہ سروائیول وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ تو وہاں پر رہ رہے ہیں، تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ایشو یہ پراپرلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ کوشش تو کی ہے میرا خیال میری کیبنٹ نے، جو ہماری کابینہ ہے ہماری جو باہر ہے، لیکن آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک نہیں ملا۔ صحیح۔ اس میں جو موجودہ پارکنگ ہے، اگر اس کو وہاں بیسمنٹ بنا دی جائے گورنمنٹ کے تعاون سے، تو اس میں ہماری جو سیمیٹری ہے، باہر کی خوبصورتی ہے، وہ بھی خراب نہیں ہوگی اور ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا بالکل ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلے مسائل جو ہے نا انسان کی زندگی کو بڑا ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن جب وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے اس کے تو اپنے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں کس طرح سے وہ باقی لوگوں کے لیے آواز بلند کرے گا، کس طرح سے وہ انصاف کی فراہمی کرے گا؟ تو ان سارے ایشوز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں، بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایڈوکیٹ بن جائیں گے، لیکن اس کا ہمیں اسکوپ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، جو ہمارے تمام تر معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں دیکھے جاتے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آ کر اسے سوئچ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، تو اس ایشو کو ریزالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں آپ؟ اس میں جو ہمارے ینگ وکلا آتے ہیں، ہمارے بھائی آتے ہیں، تو اس میں ہماری باہر ان کو فنانشلی سپورٹ کرے کم از کم 2 سال تک۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ چیمبر کی فیسیلیٹی ہے، اگر یہ چیمبر ان کو مل جائے اور مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے وہ، تو ان کو ایک بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، ان کو اپنا آفس سٹارٹ کرنے کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ان کو تھوڑا بہت خرچہ مل جاتا ہے، باہر ان کو سپورٹ کر دیتی ہے، تو آنے جانے کا کم از کم اگر ایک ایک پیٹرول کا مسئلے خرچہ پہ ہی مل بات جائے۔ کریں نا، چیمبر کا مسئلہ ہو گیا، پارکنگ کا مسئلہ ہو گیا، معاشی مسائل ہو گئے، تو وکلا کی زندگی بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ہم فردر بھی بات کریں گے۔ جی وقت ہوا ہے بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں وکلا کے مسائل کے حوالے سے۔ وکلا جو ہیں سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہیں، اور اس امپورٹنٹ حصے کو ہمیں سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ینگسٹرز کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، فیمیل وکلا کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، تو ہمیں اکثر وکلا جو ہیں بڑا بے ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں۔ میں طارق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ینگسٹرز کے لیے سب سے بنیادی اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیمبرز ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ آف دی ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے قابل وکلا جو ہیں وہ اپنی فیلڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشی لحاظ سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے آپ کیا ویژن رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے بہت زیادہ چونکہ انڈسٹری ہے، اور بائی لا ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو لیگل ایڈوائزر اپنا ہائر کریں، اپوائنٹ کریں۔ اگر ہم اس کو ایک پراپر سٹریم لائن کر دیتے ہیں کہ جتنی انڈسٹری ہے اس میں کسی ینگ ایک کو ایک انڈسٹری میں انڈکٹ کر دیا جائے، تو بہت زیادہ ہمارے وکلا وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلے بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے بات کی تھی، باہر ان کو کچھ نہ کچھ حد تک اگر سپورٹ کر دے، 10-20 ہزار روپیہ منتھلی انیشیل سٹیج پہ سال 2 سال کے لیے، تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمارا ینگ جو بلڈ ہے ہمارا فیوچر ہے، ہمیں اپنا فیوچر سیکیور بھی کرنا ہے، تو یہ لازم ہے ہماری بار کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے بھی ہیلپ لے لینی چاہیے، اس میں میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ٹائم ہم لوگ بات کر رہے تھے وکلا کے انشورنس کے حوالے سے۔ ظاہر سی بات ہے وکلا جو ہے معاشی لحاظ سے اسٹرانگ ہوں گے تو ہم انہیں انصاف کے لیے بڑی اچھی لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور معاشرے میں وہ اپنا جو رول ہے وہ بڑا پازیٹیولی پلے کریں گے، تو اس چیز کو آپ ترجیحات میں شامل کریں گے؟ میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے، شروع دن سے ہی میں نے یہ ذہن بنایا ہے، اور میری اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ
یہ 31 جنوری 2026 تک ہم یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ان کی وہ بحال کروائیں گے. اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی جیب سے بھی کوئی 1 ملین 2 ملین دینے پڑے تو میں وہ بھی پے کروں گا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے سینئر وکلا ہیں کافی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے میرے کافی وکلا کو بہت نوازا ہے. اگر کوئی بار کے پاس فنڈ کی کمی ہوئی تو میں ان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں. اپنی کمیونٹی کے لیے پھیلانا ہے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے پھیلانا ہے. تو یہ میری فرسٹ پرائرٹی ہے. اب میم دیکھیں ایک ینگ ہے, جیسے پہلے بات ہوئی ہے, اگر اس بیچارے کو شروع میں تھوڑی بہت سپورٹ مل بھی گئی اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کے لیے یہ بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اگر تھوڑی بہت تسلی جو ہماری سابقہ کیبنٹ ہے انہوں نے ایک کی تھی, اس میں 3.5 ملین ان کی فیملی کو مل جاتا تھا. اب دیکھیے آج کے دور میں ایک فیملی کو 3.5 ملین مل جائے, وہ کسی بینک میں رکھ لیں یا کہیں اس کو انویسٹ کر لیں, تو اگر ان کے بچے ہیں تو کم از کم ان کو بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے. پھر ہماری ایک بار کا ملازم تھا, میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا تھا, اکبر اس کا نام تھا. ٹھیک ہے. یہ تاندلہ والا سائڈ پہ تھا. تو وہ بیچارہ ظاہر ایک بار کا ملازم, ہمارے بار کے ملازم بھی سیکیور تھے ان کے ساتھ ساتھ. صحیح. اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور غریب آدمی تھا, وہ ویٹر تھا بیچارہ. اس کی کتنی کی بیچارے کی انکم ہوگی, اور اس کو 3.5 مل گیا, اور اس کے بچوں کا میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر ٹو سم ایکسٹینٹ سیکیور ہو گیا. اسی طرح ہمارے بے شمار وکلا ہو رہے ہیں جو ابھی اپنی فنانس کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی فنانشیل حالات کی. اگر ان کے ایسے معاشرے, ایک اور ہمارا طاہر ڈوگر صاحب تھے, وہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے پچھلے سال, تو ان کی فیملی کو بھی میرا خیال ہے یہ مل گئے ہیں. اب ان کے دیکھیں شروع سٹیج میں والد ہی سارا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر والد نہیں رہتا میم تو کچھ نہ کچھ حد تک ان کی تسلی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح کچھ نہ کچھ حد تک ان کو سیکیورٹی مل جاتی ہے. اب اس میں یہ بھی ہے نا, آپ جیسے انشورنس کے حوالے سے بات کی, نو ڈاؤٹ انشورنس پالیسیز اچھی ہیں, اس پہ کام ہونا ضروری ہے, لیکن بہت سارے ایسے وکلا بھی ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ ہے, انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر اس چیز کو کس طرح سے دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے؟ میم اس میں ایک تو کمپنیز کی پالیسی میرا خیال ہے کہ وہ 60 سال سے اوپر لائف انشورنس نہیں دیتی, لیکن اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ بار کی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ کر دیا جائے ان کی فیملی کو, اور پھر ان کو ہیلتھ کوریج مل سکتی ہے. بالکل. اور چلے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے عام طور پہ 60 سال کے بعد بیماریوں کا حملہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے, تو اگر ان کو یہ سپورٹ بھی مل جائے تو چلے ٹو سم ایکسٹینٹ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت مجھے لگتا ہے آفٹر 60 ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ دوسروں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. تو اس پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جو ہے انہیں لازمی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے وکلا کے حوالے سے. اچھا, وکلا کے مسائل تو بے شمار ہیں, لیکن ایک مسئلہ جو کہ وہاں پر آتے ہوئے سائلین کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, وہاں پر موجود وکلا کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال کے حوالے سے بات کر لیں یا اسی سال کے حوالے سے بات کر لیں تو بڑے واقعات دیکھے ہیں, فائرنگ کے دیکھے ہیں, تو اس ایشو کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے اس میں سمجھتا ہوں اداروں کی کمزوری ہے. پھر اگر سی پی او آفس کے دروازے پہ ایک مرڈر ہو جاتا ہے اور اتنی سیکیورٹی کے باوجود, تو پھر میرے اداروں کی ناکامی لگتی ہے. اس میں وکلا بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم کوئی ویپن لے کے تو کورٹ میں نہیں آتے, یا ہم کوئی کسی کو تھریٹ نہیں کر سکتے, یا ہم کسی کو سیکیور نہیں کر سکتے. اس میں ہمارے ادارے موجود ہیں. اداروں کو آگے آنا چاہیے, اداروں کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ کی نظر میں یہ مسئلہ کیوں حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اداروں کی ناکامی ہے. پھر ہمارا جو انصاف کا جو ڈیوریشن بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. اگر فوری انصاف ہو, جلدی انصاف ہو, تو لوگوں میں ہاسٹیلٹیز نہیں ہوں گی. اب کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کو وہ بچپن میں کورٹ میں آئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے انصاف لیتے لیتے. اس کو فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے. صحیح. کوئی کیسز کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس جوڈیشری میں بہت زیادہ کمی ہے ابھی. ٹھیک ہے. جوڈیشری کیسز اگر ایک جج کے پاس 200 کیسز لگے ہوئے میم, تو وہ تو سارا دن 1.5 دینے میں گزر جائے گا اس کا. وہ کیا اس میں پروسیڈنگ کرے گا؟ تو جوڈیشری کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے. جوڈیشری کو آگے
مزید ہمیں کورٹس یہاں پہ ہونی چاہیے, ججز زیادہ ہونے چاہیے تاکہ کیسز کی ڈسپوزل بڑھ جائے. بالکل, مین پاور زیادہ ہوگی, ریسورسمنٹ جو ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹیشن ہوگی تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم فیمیل وکلا کے حوالے سے بات کریں, نو ڈاؤٹ فیمیل بڑی ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, وہ کوئی بھی ہم فیلڈ دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, وکلا کی فیلڈ دیکھ لیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ امیدوار بھی ہیں سال 2026-27 کے, آپ ان ایشوز کو کس طرح سے ڈیل کریں گے آن ورڈ؟ میم یہ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہماری جو فیمیل بہنیں ہیں وہ دیکھیں اتنی اسٹرگل کر کے آتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے آتی ہیں, ہماری سوسائٹی کا ہاف ہیں تقریباً, اور سب سے اہم حصہ ہے ہماری سوسائٹی کا, ہماری کمیونٹی کا. اب وہ بیچاری آتی ہیں اور وہاں پہ جب سروائیو نہیں کر پاتی تو وہ جا کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. ایک ہمارا ٹیلنٹ ہے, ایک ہماری کریم ہے سوسائٹی کی, بالکل وہ اگر آگے نہیں آئیں گی, ایک ہمارا بازو رک جائے گا تو ہماری مسائل بڑھتے جائیں گے. ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ پوری دنیا میں فیمیل کو سپورٹ کیا جاتا ہے, یہاں پہ بھی اگر ہم فیمیل کے لیے کم از کم ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے دی جائے, 2 گاڑیاں 2-4 ہو جائیں, وہ ان کو گھر سے لے آئے, ان کو گھر تک چھوڑ آئیں. یہ ہے چیمبر ان کو پرائیورٹی بیسس پہ ہونے چاہیے تاکہ وہ بیچاری اپنا روزگار بہتر کر سکیں. بالکل. پھر ان کو یہی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ مختلف اداروں میں لیگل ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ اگر ہمیں فیمیل کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے تو وہ آگے آ سکتی ہیں. ہاں بالکل اسی طرح سے ہے کہ کیونکہ اگر ہم چیزوں کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے, اپنے ینگ ٹیلنٹ کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے, وہ وکلا کی فیلڈ ہے, وہ ایجوکیشن کی ہے, وہ ہیلتھ کی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم ینگ ٹیلنٹ کو اپنے ساتھ ملحقہ کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی فیلڈ میں تمام تر چیزوں کو کمپلیٹ کر پائیں گے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر میڈیکل فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات کریں, بہت سارے وکلا یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ بار میں ایک اچھی ڈسپینسری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی وہاں پہ اسپیس پہلے موجود بھی ہے, اور ایک A to Z کے نام سے غالباً ایک ہاسپٹل بھی بنا ہوا تھا, وہ ڈس فنکشنل ہو گیا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اس کو اگر ریسٹور کر دیا جائے اور ہمارے وکلا کے لیے ہی, اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ لی جا سکتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈاکٹر وہاں پہ بٹھایا جا سکتا ہے, تو ہمارے جو وکلا صاحبان ہیں ان کو پرائیورٹی بیسس پہ ہیلتھ کے ایشو کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اگر موقع دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ ڈسپینسری کی جگہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پہ بھی ہم اس کو فنکشنل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ ہیلتھ کے مسائل بہت زیادہ ضروری ہیں, معاشی اور ایک ہیلتھ بینیفٹ جو ہیں وہ ہر کسی کا حق ہے, وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں. سر یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ میں نے جب آپ سے پوچھا کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں یا فیصل آباد میں وکلا کے مسائل کیا ہیں, آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ بینچ یہاں پر نہ ہونا بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن ابھی تک یہ ہائی کورٹ بینچ بن کیوں نہیں پا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں, کیا ریزنس ہیں کہ ہم کب دیکھیں گے کہ یہاں پر ہائی کورٹ بینچ جو ہے وہ ہمیں ملے؟ نہیں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا 25 سال پہلے میں پریکٹس میں آیا ہوں, تو اس وقت بھی ہم اسٹرائک کر کے بیٹھے ہوتے تھے, اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آج تک اس پہ پازیٹیو رسپانس ہمیں نظر نہیں آیا. اب ہماری آبادی تقریباً کوئی 1 کروڑ سے بڑھ چکی ہے, اور ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے, یہ وکلا کا مسئلہ نہیں ہے صرف. میں تو فرض کرے ادھر پریکٹس کر رہا ہوں تو میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, اگر کسی کلائنٹ کا مسئلہ ہے تو سب سے زیادہ مسئلہ تو اس کے لیے ہے, وکلا کے لیے نہیں ہے. وہ بیچارہ اس فنڈز کی وجہ سے, ایکسپینس کی وجہ سے اپنا کیس چھوڑ دیتا ہے کہ میں لاہور جاؤں گا اور پتہ نہیں 1-2 سال لگیں گے, اس کے بعد مجھے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو کم از کم یہاں دائری ہو جائے, پھر ای کورٹ یہاں بن سکتی ہے, جیسے سپریم کورٹ کر رہی ہے. سپریم کورٹ کا مین پرنسپل بینچ تو اسلام آباد میں ہے, لیکن وہ لاہور رجسٹری بھی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ بینچ موجود ہیں, ایون چھوٹے شہر میں بھی ہائی کورٹ بینچ موجود ہے. جب فیصل آباد میں نہیں موجود تو مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. فردر بھی اس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं वकला के हवाले से। वकला जो है वो इंसाफ की फरहमी के लिए माशरे में रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है, लेकिन कभी देखा है कि इनके मसाइल जो हैं वो कितने बड़े हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो क्या रोल प्ले कर रही है, इस पर अब फर्दर भी जी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान, हम बात कर रहे हैं जी आज वकला के मसाइल के हवाले से। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिस माशरे में इंसाफ ज़रूरी है वहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों के मसाइल हल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वकला के मसाइल क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, वकला के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर फैसलाबाद में जो बड़ा एक मुतालबा है वो हाई कोर्ट बेंच का है। और ऐसे में देखते हैं कि हर इनकी जो क़यादत आती है, टन्योर आता है इनका, तो एक डिमांड लेके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जब सिविल वर्क्स की बात कर लें तो फैसलाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, जंग में जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, चनियोट में जुडिशल कम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की जानब से फैसलाबाद की जो तहसीलें हैं, वहाँ पर सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो लेडीज़ वकला हैं उनके लिए कॉमन रूम की तामीराती कामों के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो वकला हैं उनके लिए भी कॉमन रूम्स और दीगर जो फैसिलिटेशन है उस हवाले से हदायत जारी कर दी जाती हैं। और इनकी जितनी भी सिविल कोर्ट्स के हवाले से सिविल वर्क्स की स्कीमें हैं वो काम जारी हैं। अब वकला एक तो बड़ी एक जो लास्ट बॉडी थी फैसलाबाद बार की, उनकी जानब से कहा गया था जी ट्रैफिक का जो बहाव है ना, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रोड से आप देख सकते हैं, इसमें आप CP ऑफिस भी है, आप सेफ सिटी भी है वहाँ पर, इसके साथ साथ RP ऑफिस भी है और वहाँ पर कोर्ट्स भी है। तो लास्ट की जो बॉडी थी उनकी जानब से ये तजवीज़ दी गई थी कि यहाँ पर अंडरपास बनाया जाए ताकि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, ट्रैफिक का बहाव है, वो कम किया जा सके। और ये वकला के मसाइल में से कि बड़ा मसाइल ये भी है क्योंकि यहाँ पर आम पब्लिक हम देखते हैं कि कोर्ट्स पे फायरिंग के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसके साथ साथ दीगर जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि अगर कोई पेशी हो जाती है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो अंडरपास या फ्लाईओवर की स्कीम का मकसद भी यही था कि कोर्ट्स को स्पेसिफिकली जो है वो किसी किस्म की जो ट्रैफिक की जो खलल पैदा होता है वो ना हो, और शहरी बिला तअत्तल जो वहाँ पर आएँ। और ओवर ब्रिज भी नहीं है, ओवर हेड ब्रिज भी नहीं है, कम से कम वो हो सके ताकि शहरी रोड क्रॉसिंग में बड़ी उनको होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे गुजरने से। और पार्किंग का जो बड़ा मसला है कि पार्किंग के हवाले से आप देख सकते हैं कि वकला की गाड़ियाँ कहाँ तक DC ऑफिस में खड़ी होती हैं, DIGC खड़ी होती हैं। आप देख लें कि चनाब चौक तक वकला की गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, वो कम से कम बनाया जाए। जुडिशल कम्प्लेक्स में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से काम जारी है और एक बड़ी स्कीम है, इस पर जैसे जंग में भी जारी है। तो इससे ये होगा कि बड़ा एक प्रॉपरली वकला का जो नैरो प्लेस थी उसको कम से कम एक तरवीज मिलेगी, कम से कम जो मसाइल हैं जगह को लेके वो हल हो सकेंगे। और बड़ा एक लग्जरी लेवल स्टाइल होने जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की तर्ज पे जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो शोबा डिज़ाइंड हैं उन्होंने इस पर काम किया है। अब वकला के ज़ाहिर है मसाइल तो बहुत हैं, इस पे हल करने के हवाले से जो भी सदर सेक्रेटरी या बॉडी आती है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाई कोर्ट बेंच का जैसा बता रहे थे सर, बड़ा एक मुतालबा है, अरसा दराज से चलता आ रहा है। और जो नए आने वाले वकला है, यूथ है, उनकी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से कुछ ऐसे लाया अमल नहीं होते, फेलोशिप नहीं करवाई जाती, ट्रेनिंग्स नहीं करवाई जाती, या कुछ कम से कम ऐसी गेट टुगेदर मीट्स द लॉयर्स के हवाले से ऐसा कुछ किया जाए ताकि जो आने वाले वकला हैं उनको कम से कम ये पता चले कि आइन और कवानीन के मुताबिक किस तरह अपने आप को उतारना है। इसके साथ साथ वकला के हवाले से ज़ाहिर है ये कल को बैरिस्टर बनते हैं, जजेस की सीट्स पे तैनात होते हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा हमारे जितने भी सीनियर कानूनदान हैं उनके साथ एक नशिस्त रखनी चाहिए ताकि वकला के मसाइल के साथ साथ उनकी जो आइन और कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से जो पहलू हैं उस पर बखूबी जायज़ा लिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से इमरान, ये वाला मसला तो अक्सर जो एडवोकेट्स हैं या वकला उनके साथ कभी निश्चित शेयर हो तो ये बात वो अक्सर मसला अपना जो है ना आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन उस तरह से नहीं किए जाते। एक सीनियर और एक जूनियर के दरमियान एक बहुत बड़ा हमें गैप दिखाई देता है और वो गैप ये है सीखने सिखाने वाला गैप है। तो इस हवाले से ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर तारिक साहब आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? इंशाल्लाह हम इसमें ट्रेनिंग सेशन इनके लिए करवाएंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे। और सीनियर वकला माशाल्लाह हमारी बार में बहुत अकोमोडेटिंग है, वो यंग वकला को बहुत अकोमोडेट करते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको सिखाते हैं।
اس میں میری ینگ وکلا سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ بھی تھوڑی بہت ایفرٹ کریں, اپنا ٹائم جو ہے وہ لائبریری کو دیں, ٹھیک ہے, اس کی بجائے کہیں اور ٹائم دیں, وہ لائبریری کو ٹائم دیں زیادہ, سینئر وکلا کے پاس اپنا ٹائم سپینڈ کریں, ٹھیک ہے, تو اسی طرح آگے بڑھیں گے. بالکل اسی طرح سے یہ گیپ واقعی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے, اور سم ٹائم یہ گیپ کسی ایک طرف سے نہیں ہے, یہ واقعی آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہے. اور اگر ہم ینگسٹرز کو بات کریں موبلائز کرنے کے حوالے سے یا ینگسٹرز کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی اپنا پروڈکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ عمران آپ سے بھی یہ پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں. اگر ہم ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں تو ایک بڑا بنیادی مسئلہ اکثر دیکھنے میں ملتا ہے, آپ نے بھی کسی ینگ ایڈوکیٹ سے بات کی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چیمبرز بہت مہنگے ہیں, ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمارے اس پیشن کو آگے کنٹینیو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار ہو, حکومت ہو, انہیں کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یا ایفیلیشن یونیورسٹی کے ساتھ الحاق ہیں, اور وہاں پہ جو پاس آؤٹ جتنی بھی LLB جو پاس کر کے آتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد جو ہے اپنے جتنا بھی جو کریڈیبلٹی ہے, اپنی جتنی بھی قابلیت ہے اس کی بنا پر آگے جائیں. اس میں ڈیفینیٹلی سینئرز کا بڑا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپیرینس بیسڈ جو ہیں قانون دان ہیں ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھا جائے تاکہ کم سے کم اپنے وہ پروفیشن کے ساتھ مخلص ہو سکے. تو یہاں پر ظاہر ہے جب تک فیسیلیٹی نہیں ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کی جو مائنڈ لیول گروئنگ ہے وہ نہیں ہوگی, تو آئی تھنک یہ بڑا ایک رہے گا, گیپ رہے گا. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, کوئی پروفیشن لے لیں, جب تک وہاں پر پروفیشنلز جونیئر سینئر سے ایک آپس میں گلدستے کی طرح ایک آگے نہ بڑھائیں, تو آئی تھنک وہ بڑا ایک ہوتا ہے. آپ جتنی بھی دیکھ لیں, کلبس دیکھ لیں, ایسوسیشنز دیکھ لیں, بارز دیکھ لیں, آپ دیکھیں لاہور دیکھ لیں, لاہور میں کم سے کم آئے روز دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خواتین جو وکلا ہے ان کو بڑا امپاور کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں آئی تھنک اس طرف آنا چاہیے کہ ایسوسیشنس میں بھی جو ہے خواتین وکلا کا کردار لے کے آنا چاہیے, ان کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے. کم سے کم جب تک آپ وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کریں گے کسی بھی شعبہ میں, تو آئی تھنک یہ بڑا ایک گیپ سا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جب آپ MCQs کے ٹیسٹ دیتے ہیں لیٹ میں, تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو فرسٹ جج ہے جس عائشہ شاید ایسا ہی ہے, تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی پہلی جو ہے خاتون جج ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کے جتنے بھی آپ رول ماڈل بناتے ہیں تو یہ بار ایسوسیشن اچھے انیشیٹو لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں بہت ساری پالیسیز جو ہیں ڈسٹرکٹ بار کی بڑی اچھی ہیں, اور بہت سارے ویژن کے تحت لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس ویژن کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے فردر یہاں پر تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے معاملات ضروری ہو گئے. جی یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں بات کرتے ہیں جی گولڈ اور کرنسی کی قیمت کے حوالے سے. سونے کی قیمت جو ہے وہ بڑی انسرٹن سی سچویشن ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. کبھی گولڈ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگا دکھائی دے رہا ہے, اور کبھی گولڈ کی قیمت جو ہے وہ ہمیں کافی کم تو نہیں ہے, خیر 1 سے 2 ہزار روپے کم ہمیں دکھائی دیتی ہے. لیکن اگر اوور آل سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو سونا ابھی بھی مہنگا ہے اور غریب عوام کی پہنچ سے دور ہے. آج کے گولڈ ریٹ دیکھ لیتے ہیں صرافہ مارکیٹ میں کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں. 1 تولہ قیمت کے حوالے سے بات کریں تو 4,22,700 میں 1 تولہ جو ہے وہ صرافہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے 10 گرام کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو 3,62,403 میں 10 گرام گولڈ فروخت ہو رہا ہے. قیمت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے, غریب آدمی کے لیے جو گولڈ خریدنا ابھی بھی ایک خواب سے کم نہیں ہے, بہت مہنگا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی انسرٹن سی سچویشن انویسٹمنٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب گولڈ مہنگا ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے بڑے جلدی اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے کہ شاید گولڈ جو ہے وہ 5 لاکھ تک پہنچ جائے, ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اسے اچھے سے یوٹیلائز کریں. لیکن اب جو ہے اب مارکیٹ میں بڑی انسرٹن سی سچویشن ہے. جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کنفیوزڈ ہیں, اور جو گولڈ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس پریشانی میں کہ شاید گولڈ جو ہے وہ مزید مہنگا نہ ہو جائے یا کم ہو جائے تب خریدیں. تو اوور آل تو یہ تو تھی گولڈ کی سچویشن کس طرح سے ہے مارکیٹ میں. کرنسی ریٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی. کرنسی کے کچھ ریٹ اس طرح سے چل رہے ہیں. سب سے پہلے یورو کی قیمت دیکھتے ہیں. یورو کی جو بائنگ پاور ہے وہ 332.15 ہے اور 335.65 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کے حوالے سے دیکھیں 75.7 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 76.3 میں فروخت کیا جا رہا ہے.
UAE درہم کے حوالے سے بات کریں 76.9 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 70.9 میں فروخت کیا جا رہا ہے. UK پاؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو 381.3 بائنگ پاور ہے اور 384.3 میں سیل کیا جا رہا ہے. US ڈالر جو ہے 282.55 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 282.8 میں فروخت کیا جا رہا ہے. اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی کے جو ریٹس ہیں, کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں مستحکم دکھائی دے رہی ہے. اگر ڈالر کے حوالے سے بات کریں, پاؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو کچھ پیسوں کا جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ دکھائی دیتا ہے, لیکن اوور آل مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو کرنسی ریٹ جو ہے وہ ہمیں مستحکم دکھائی دیتے ہیں. گولڈ ریٹ جو ہے یہ فلیکچویٹ کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں گولڈ جو ہے وہ مزید مہنگا ہوتا ہے یا سستا ہوتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وکلا کے مسائل کے حوالے سے, جنہیں حل کرانے کے لیے حکومت کو بھی بڑا پازیٹیولی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ان مسائل کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. ینگسٹرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ینگ وکلا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو وہ چیمبرز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, معاشی حالات اس قدر اجازت نہیں دیتے کہ اپنا کریئر کا آغاز کر سکیں. اور اسی طرح سے فیمیل کے حوالے سے بات کریں تو فیمیل کی زندگی کے چیلنجز جو ہیں وہ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہوں وہ زیادہ عموماً دکھائی دیتے ہیں. تو اس سے ان تمام تر چیزوں کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بڑی قریب سے دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے. میں یہ طارق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے وکلا کے حوالے سے, آپ بڑا اچھا موقف رکھتے ہیں ٹریننگ سیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, کچھ پلاننگ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ امیدوار بھی ہیں. تو آپ کیا کیا چینجز چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے, تو کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ سوچتے ہیں کہ ان پہ فرسٹ ترجیحات جو ہیں یا فرسٹ پریورٹی پہ آپ کام کریں گے؟ فرسٹ پریورٹی تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ لائف انشورنس ہے. پھر جو ہمارے کچھ چیمبرز ہیں وہاں پہ چونکہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے, ہمارے وکلا بیچارے کئی اولڈ ایج بھی ہیں, تو اوپر والا جو فلور ہے وہ اکثر خالی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں اگر چیئر لفٹ لگ جائے, لفٹ لگ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ آسانی سے لوگ جا سکتے ہیں, کلائنٹ آسانی سے وہاں پہ جا سکتے ہیں. جیسے تنویر ناوا بلڈنگ اور صوفی برکت 2 بلڈنگز ہیں, وہاں پہ ایک لفٹ تو لگی ہے لیکن وہ انسفیشینٹ ہے میرے خیال میں. کم از کم 2 اور لفٹس وہاں ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں بڑی دیر بعد نمبر آتا ہے, باری آتی ہے. افتخار بلڈنگ ہے وہاں پہ ایک لگی ہے, ایک اور لگنی چاہیے. جناب بلڈنگ ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. اسی طرح لائل پور بلڈنگ ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. تو یہ ہے. پھر دوسرا ہمارے چھوٹے چھوٹے پرابلم اور ہیں کہ ابھی بارش ہوتی ہے تو پانی اتنا زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے خود لائیو دیکھا ہے کہ میرے وکیل بھائی وہ بیچارے پانی سے گزر رہے ہیں, جوتے ان کے گیلے ہو چکے ہیں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں, کارپوریشن موجود ہے, اگر ہم ان پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو ہمارے وکلا کی زندگی آنے جانے میں آسانی ہو سکتی ہے. پھر سیکیورٹی کے پرابلم ہے, ہمیں وہاں سیکیورٹی اکثر وکلا کے چیمبر میں چوریاں ہوتی ہیں, تو کم از کم وہاں سیکیورٹی گارڈ رکھے جائیں, وہ اس کو سیکیور کریں ان کو. اسی طرح صوفی برکت بلڈنگ کے آخری فلور پہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں اکثر چیمبر زیادہ تر خالی پڑے ہیں. بالکل اسی طرح وہ لفٹ ہوگی تو وہ بھی آباد ہو جائیں گے. ہمارے کافی وکلا بھائی وہاں اکاموڈیٹ ہو جائیں گے. وہ بیچارے جن کو الاٹ ہوا ہے وہ چیمبر, وہ وہاں جا نہیں پاتے, وہ خالی پڑے ہیں, وہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے یہ مسائل جو ہے حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عمران, میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم معاشی لحاظ سے اسٹیبلٹی دیکھیں, یہ ایک وکیل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن ہمارے ہاں وکلا سب سے زیادہ کمزور یہیں پہ پائے جاتے ہیں. تو معاشی لحاظ سے فائنینشیل اسٹیٹس کے حوالے سے وکلا کو کس طرح سے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, جیسا کہ سب سے جو اولین ترجیحات ہے کہ ان کی سہولیات جب تک پرووائڈ نہیں کی جائیں گی, جیسا کہ چیمبرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لفٹ نہیں چل رہی, اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی میجرمنٹ کے مسائل ہیں. آپ دیکھتے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ملزمان کو یا مجرموں کو جب پیشی کے وقت لایا جاتا ہے, وہاں پہ سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز وکلا پر بھی فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. تو جب تک ان کی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ان کو تمام تو سیکیور کی یقین دہانی نہ کروائی جائے, ان کی آپ چیمبرز لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی آپ کامن رومز لے لیں, فیسیلیٹیشن سینٹر لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ تمام تو سہولیات جب ان کو پرووائڈ کی جائیں, تو آئی تھنک یہ بڑا ایک
इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल हो इसी जाएगा। तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, हम देखेंगे कि निज़ाम में बड़ी बेहतरी आई है, तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मियाँ तारिक साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। वकला के मसाइल के हवाले से जी हम बात कर रहे थे। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बड़े इशूज़ हैं, इन्हें रिजॉल्व करने के लिए बड़ा एक्टिवली रोल प्ले करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी हेल्प चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो करना यहाँ पर फ़र्स्ट हैंड रिक्वायरमेंट होगी है, और वकला की आवाज़ भी यही है। इसी के साथ मैं भी शबीब को यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में बात करते हैं जी सालगिरह के दिन के हवाले से। आपकी सालगिरह और आपकी सेलिब्रेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और हम आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं और आपकी सेलिब्रेशन को सिटी एट 10 में शामिल करना चाहते हैं। बर्थडे के हवाले से आपका कोई भी क्लिप, आप किसी प्यारे को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपकी सालगिरह सिटी एट 10 में शामिल करेंगे। तो आज की सालगिरह के हवाले से देख लेते हैं। इशाल फातिमा जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कि ढेरों ढेरों मुबारकबाद। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू के हवाले से जो कि हमारी ज़िंदगियों से डायरेक्टली जुड़ा है, वो है रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि ज़िंदगी में बरकत होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए और एक परेशानी और टेंशन वाली चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों का कनेक्शन होता है हमारे रिस्क से। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, तो कभी ना कभी हमने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मैं जो अपने मामला देख रहा हूँ, ये जो मामला मैं कर रही हूँ, इसमें रिस्क हलाल कितना इम्पॉर्टेंट है। जी आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि रिस्क हलाल में और हराम में किस तरह से तफरीक की जा सकती है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, इस्लाम में रिस्क हलाल कमाने वालों के हवाले से क्या फ़जीलत बयान की गई है। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब ने, इस्लामी स्कॉलर हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर मकसूद अली अब्बास साहब ने, इस्लामी स्कॉलर हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब आप? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अगर हम हमारे माशरे की बिगाड़ के हवाले से बात करें, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे को बिगाड़ रही हैं, लेकिन इनमें से अगर सर फ़हरिस्त देखा जाए तो हम भूल गए हैं हलाल और हराम की तफरीक के हवाले से। तो हलाल की अहमियत के हवाले से थोड़ा सा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। आज का मौजू बड़ा ख़ूबसूरत भी है और बहुत बामकसद भी है और कुछ थोड़ा सा हसास भी है। अगर हम कुरान व हदीस का मुताला करें तो हिल्लत और हुर्मत के बारे 3 बुनियादी उसूल कुरान मजीद ने बयान किए हैं। पहला उसूल तो यही है कि ये किसी भी चीज़ की हिल्लत और हुर्मत का इख्तियार अल्लाह के पास है। बेशक। और चूँकि वो खालिक है, उसने सारी मखलूक़ात को पैदा किया है, तो मखलूक़ात के लिए कौन सी चीज़ नुकसानदेह है और कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, इसका उस खालिक से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार किसी को भी नहीं दिया मखलूक में से। सबसे मुक़द्दस और मोहतरम जो हस्तियां हैं वो अंबिया की हैं, लेकिन उनके पास भी ये इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है कि कोई चीज़ जो है अपनी मखलूक के लिए और स्पेशली इंसानों के लिए हलाल और हराम की। दूसरा जो उसूल कुरान मजीद ने जो हमें मिलता है वो ये है कि चूँकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हमने सारी चीज़ों को, इस कायनात को, कायनात की चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। तो जो बुनियादी उसूल है हर चीज़ का वो इबाहत है कि इंसान उससे फ़ायदा किस तरह उठा सके। और तीसरा जो बुनियादी उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, जिस पे आज हमारी गुफ्तगू है, रिज़्क़ हलाल, तो उसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में बयान फरमाया कुरान मजीद में, जैसे मैंने अभी शुरू में आयत पढ़ी है कि या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा। तय्यबात जो हैं वो
انسانوں کے لیے حلال ہیں اور جو خبائث ہیں وہ حرام ہیں. تو ظاہر بات ہے جب طیبات حلال ہیں تو اس کے انسان کے جسمانی نشو و نما پر بھی اثرات ہوں گے اور اس کے روحانی اثرات بھی ہوں گے انسان کی سیرت اور اس کے کردار پر. اور خبائث کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر ہم خبائث کی طرف جاتے ہیں تو اس کے منفی اثرات انسان کے جسم پر بھی ہوں گے. جیسے آج ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے, تو اور اس کے انسان کے جو کردار اور اس کی سیرت اور اس کی روحانی زندگی پر بھی اس کے بہت برے اور منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور کھائے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, بلکہ ہماری جو کرنسی ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ رزق حلال عین عبادت ہے اور حقیقت ہے. انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں, جتنے بھی عبادات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال پر ہے. اگر آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے. اور اگر آپ کے جسم کی نشو و نما یا جسم پر استعمال ہونے والی چیزیں وہ لباس ہے یا کوئی بھی چیز, تو اس میں اگر حرام کا کوئی مطلب ہے شامل کوئی چیز, تو آپ کی نہ عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی ریاضت آپ کی قبول ہوگی. تو اس لیے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب و حبیب اللہ, بالکل, یعنی محنت کر کے کمانے والا, رزق کے حلال کمانے والا اور کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے اور اسی میں برکت ہے. جتنا مرضی آپ دولت جمع کر لیں حرام ذرائع سے, یقیناً اس میں برکت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما, اسی میں برکت ہوگی. اگر ہم حرام ذرائع سے جمع کریں گے دولت اور سمجھیں گے کہ حلال طریقے سے تو جی گزارا نہیں ہوتا, تو پھر حرام سے بھی گزارا. بالکل اسی طرح سے برکت نہیں رہتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ حلال رزق نہیں ہم کما رہے ہیں, ہماری زندگی میں ایک ڈپریشن رہے گا, ایک احساس محرومی رہے گی. تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز سے منع فرما رہے ہیں ہمیں اس چیز سے رکنا ہے. یہاں پر پروفیسر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں رزق حلال کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. اب ہمیں فرق کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ رزق حلال ہے اور یہ حرام ہے, یہ تفریق کس طرح سے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ڈاکٹر حفیظ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں رزق حلال اور رزق حرام پر بات شروع کی. دیکھیے, اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. یہ صرف جسد اور جسم کی طہارت کا اعلان نہیں کرتا, یہ روح کی طہارت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے لوگوں کے صرف بدن ہی پاک نہ ہوں, ان کی روحیں بھی پاکیزہ ہوں. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی اولاً کہ حلال اور حرام کا جو اسلام تصور دے رہا ہے کہ یہ اختیار پروردگار کے پاس ہے, انسان کے پاس اس لیے نہیں کہ انسان اپنی میلان طبع سے ہو سکتا ہے کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے, اس لیے انسان کو اختیار نہیں دیا گیا. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, جتنی روئے ارض پر جو کچھ ہے سب کچھ انسان کے لیے ہے. بے شک. اب جب کہ سب کچھ ہی انسان کے لیے ہے تو پھر کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے, اسی کو ہی حلال اور حرام کہا جاتا ہے. بالکل. اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ جتنی بھی طیب چیزیں ہیں یہ حلال ہیں, ناپسندیدہ چیزیں حرام ہیں. حرام ہے. اچھا, اب جو آپ نے بات کی ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز کیسے کریں گے, بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے, برننگ ایشو بھی ہے. صحیح. اس لیے کہ جو چیزیں فی نفس ہی صحیح حلال ہے یا حرام ہے وہ ایک بات ہے, مگر دوسرا پہلو یہ ہے کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں آپ کے ذرائع اسے حرام کر دیتے ہیں. صحیح. اس کی ایک مثال ہے, جیسے کھانا ہے, کھانا طیب چیز ہے, حلال ہے. بالکل. چوری کا کھائیں
حرام ہو جائے حرام گا. ہو گیا. بالکل. اس لیے اس دور میں ان پہلوؤں پر غور کرنا زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ کس وسیلے سے آ رہا ہے, کس ذریعے سے آ رہا ہے, وہ کس سبب سے آ رہا ہے. کیا کوئی ایسا سبب یا کوئی ایسا پہلو تو نہیں ہے جو میری حلال کی کمائی کو حرام بنا رہا ہے. بالکل. اس لیے اس دور میں اپنی ان چیزوں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے کہ کیا حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں. اور ویسے بھی کہا, ہمیں تو اپنے بزرگوں سے یہی سنتی ہوں, کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی میں ایک لقمہ بھی اگر آپ نے حرام کا مکس کر دیا ہے تو آپ کی حلال کی کمائی کا کوئی فائدہ نہیں. اتنا زیادہ سوچنا پڑتا ہے اگر ہم حلال کے حوالے سے بات کریں. یہاں پر ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم بات کریں حلال کی کمائی کے حوالے سے, نو ڈاؤٹ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس ٹاپک پہ گفتگو فرمائی ہے اور بڑے اچھے سے ہمیں اس چیز کو سمجھ میں بھی ہمیں آئی ہے. لیکن ہم اس چیز کو اپنی سوسائٹی میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رشوت بہت عام ہے اور ہم اس ایشو کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ شاید ہم حرام کما رہے ہیں, جس کے اگر ہم اثرات دیکھیں ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم کویسچن بھی ہے اور اس کا سوال اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جواب اس کا. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو پھر صاف کر دیتا ہے, کیونکہ انسان کا دل جو ہے وہ شیشے کی مانند صاف ہے. اچھا, اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر اور دھبے لگتے چلے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکی بدی کی تمیز ختم ہوتی ہے, پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی ہے, پھر اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر انسان جو ہے وہ غلط کرتا ہے لیکن اس کو اس پہ کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آج ہماری صورتحال یہ بن چکی ہے. آج ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم بالکل بھی یہ نہیں سوچتے, جبکہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنا پرافٹ کما رہے ہیں, یا ہم ناجائز ذرائع سے اور حرام طریقے سے کما رہے ہیں. جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ حلال کو حرام کرنا, تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے. آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک دودھ کا ٹپ بھرا ہوا ہو, اس میں نجاست کا آپ ایک قطرہ گرا دیں, بالکل اسی طرح وہ سارا ضائع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق بڑی آسانی سے کھا لیتے ہیں, یتیموں کا حق کھا لیتے ہیں, اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں. سب سے برائی بات جو ہے وہ اسی میں ہے. فردر بھی ہم رزق حلال کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے. جی وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کمانے کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا ایک گلدستے کی مانند ہے, اور یہ گلدستہ ہمیں بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے, بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جب اس میں ہم بد امنی, سود, رشوت اور ایسے بے شمار عوامل شامل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. رزق حلال کمانا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر حفیظ صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہ ایک ناسور ہے, رزق حرام کی طرف ہم لوگ زیادہ راغب ہو رہے ہیں. اس حوالے سے جہاں سے ہماری گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جی, تو بات ہم کر رہے تھے کہ رزق حلال اور حرام میں ہم تفریق کیسے کریں, اور رزق حرام کی طرف اتنا ہمارا جھکاؤ کیسے ہو رہا ہے. اصل میں جیسے یہ بات تو بہت واضح ہے, الحلال و بین والحرام و بین. حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. اب اگر ہم ویسے تو زبان سے کہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں اس سے اجتناب نہ کریں تو اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے. آج اگر آپ کسی بھی دکاندار سے, کسی منڈی میں, کسی بازار میں, کسی کاروباری انسان سے کہیں, اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثریت ایسی ہے کہ ان سے اگر کہیں کہ یار جھوٹ بول کر مال نہیں بیچنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, مال نہیں بکتا. جبکہ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ
رزق حلال تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے اور رزق حرام آپ ڈھیروں کما لیں اس میں برکت نہیں ہوتی. اور ایسے بہت سارے لوگ جنہوں نے کسی کا حق مارا ہے، مثلا اگر کوئی باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت سے حق نہیں دیتا یا بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے حق نہیں دیتے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہسپتالوں میں انہیں گلتے سڑتے اور کراہتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی کمائی میں برکت ہے نہیں. تو جب انسان کو پتہ ہے کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے، ہم حلال کو حرام کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس قدر مسکینی کی حالت میں کہ وہ سفر میں بھی ہو، حالانکہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بال پرا گندہ ہوں، جسم پر اس پہ گرد و غبار پڑا ہو، جیسے ایک آدمی قابل ترس اور قابل رحم ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے یا رب یا رب، تو اللہ رب العزت آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، مت آموں کا حرام و مشربوں کا حرام و ملبسوں کا حرام، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، کھانا پینا حرام کا ہے، تیرے جسم پر پہنا ہوا کپڑا حرام کا ہے، اینا یستجاب الدعوات، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری عبادت قبول ہو، تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں، ہم اپنے لباس میں، ہم اپنے معاملات میں رزق حلال کا اہتمام کریں. ہر سال حج اور عمرے پہ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اگر اس میں ایک کوڑی بھی حرام کے پیسوں کی ہے تو اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے معاملات میں، ہمیں تجارت میں، کاروبار میں، لین دین میں، اپنی وراثت میں، اپنی کمائی میں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ محتاط ہو کے جو ہے غور و فکر کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اگر حرام کا ہے تو آپ کی عبادت ضائع ہے، بے شک روز اٹھ کر تہجد پڑھیں، اور اگر رزق حلال ہے تو آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی. بالکل اسی طرح سے یہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس موضوع کو بیان کیا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری صحت کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا، تو ہم ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہم جو کھا رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں وسائل آ رہے ہیں، کیا وہ حلال طریقے سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اس پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پروفیسر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ رشوت بھی اس نیت سے لیتے ہیں، سود بھی اس نیت سے لیتے ہیں کہ سب چلتا ہے، میری نیت تو صاف ہے، تو اس چیز سے کس طرح سے بچا جائے؟ اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے اسلام کا حلال اور حرام کے بارے میں نہایت ہی واضح موقف ہے. آپ نے جو بات کی ہے، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے کرنسی نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے. باقی ادیان عالم میں ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی ہندو مندر میں جائے گا تو عبادت کرے گا، عیسائی چرچ میں جائے گا تو عبادت کرے گا، کوئی معبد میں جائے گا تو عبادت کرے گا. اسلام اسٹریٹ فارورڈ اس میں ایک بات یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمان مسجد میں جائے گا تبھی عبادت نہیں ہوگی، سجدہ گزار ہوگا تبھی عبادت نہیں ہوگی. اگر وہ ایک چھابڑی لگا کر رزق حلال کما رہا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. بے شک. اور مارکیٹ میں بیٹھا کوئی تاجر اسلامی اصولوں کے مطابق اگر منافع کما رہا ہے تو اس کا یہ منافع کمانا عبادت میں شمار ہوگا. اور جو آپ نے کہا کہ عصر حاضر کے مطابق لوگ رشوت لینے اور دینے کو عیب نہیں سمجھتے. بالکل. جب صریحاً حکم ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب اس حکم کے بعد بھی جو یہ اختیار کرتا ہے تو پھر اب خود کو وہ جہنم کے سپرد ہی کرتا ہے. یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں، جیسے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نماز قائم کرو. بے شک. وہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ اگر بھول گئے ہو تو دیکھ لو، پڑھ لو ایک دفعہ، پھر تازہ ہو جاؤ. صحیح. تو یہ ہمارا پروگرام بھی اسی ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ رزق حلال اور حرام میں تفریق قائم کی جائے
اور اسی چیز کے لیے آگے بڑھا جائے جس کے لیے ہمیں اللہ نے، اس کے رسول نے اور شریعت نے حکم دیا ہے. یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ خوش قسمتی ہماری کیا ہوگی کہ ہم دین اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس ایک مکمل کتاب موجود ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو لے کر تمام جتنے بھی پہلو ہیں ہماری زندگی کے، ان کی نمائندگی کرتی ہے. ہمارے پاس مشورے کے لیے یا چیزوں کو مطابقت رکھنے کے لیے، اپنی چیزوں کو سدھار کرنے کے لیے ایک مکمل دین موجود ہے. یہاں پر ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ہم موجودہ دور کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح سے ہم حرام چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی تو پریکٹس ہو گئی ہے بہت زیادہ کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں اور چیزوں کو ہم اس طرح سے سمجھ نہیں رہے. تو اب اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری خواہشات، جو اس کا خواہشات کے گھوڑے بے لگام ہوئے ہیں نا، ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. اور یہ جو دیکھا دیکھی ہوتی ہے نا کہ فلاں وہاں پہنچ گیا اور فلاں وہاں پہنچ گیا اور میں تو ابھی یہیں کھڑا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنا اس سٹیٹس اس کے برابر کرنے کے لیے یا اپنی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے میں جو ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہوں، اور پھر اس کو عیب بھی نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر 1,00,000 روپیہ رشوت لی ہے تو کوئی نہیں، اس میں سے 1,000-2,000 مسجد میں بھی بھیج دوں گا، شاید یہ میرے لیے حلال ہو جائے گا. تو ہم نے اصل میں دین کو موم کی ناک بنا لیا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی ہم نے کوشش کی ہے، جبکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم دیکھیں گے اور حلال اور حرام کی تفریق کو ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ حرام کے نقصان کیا ہیں، یعنی ناجائز اور حرام ذرائع سے جو ہم دولت کماتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے نقصان کیا ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ سبق ملے گا، عبرت حاصل ہوگی ہمیں. آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت دولت کماتے ہیں حرام ذرائع سے، لیکن پھر ان کی دولت یا تو مقدموں میں خرچ ہوتی ہے یا پھر ہسپتالوں میں خرچ ہوتی ہے. ہم 2 گھنٹے لائنوں میں لگ کر ڈاکٹر کے پاس ٹائم لیتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو شوگر ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ نے کوئی نمکین چیز استعمال نہیں کرنی، ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں، اور اربوں خربوں روپیہ ہمارے پاس ناجائز ذرائع سے جمع کیا ہوا ہوتا ہے. تو کیا فائدہ اس کا؟ اگر رزق حلال ہم کمائیں اور کھائیں، اس میں برکت ہوگی، جسمانی نشو و نما بھی ہوگی اور ہماری روحانی نشو و نما بھی ہوگی. جتنا مرضی حرام ہم جمع کر لیں، اور یہ دیکھیں حرام کی پہچان تو بڑی آسان سی ہے. آپ کا دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو. جو بھی انسان غلط کرتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میں غلط کیا ہے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ما ہاک فی صدرک، جس پر تیرا دل کھٹکے کہ یار یہ کام میں جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے. تو جب انسان کو غلط کام، جھوٹ بول کے اگر وہ بیچتا ہے کوئی چیز ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اچھا کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلتا ہے. تو جب ایسے چلتا ہے تو پھر بیماریاں بھی ایسے ہی آتی ہیں، پھر ہسپتالوں میں ذلیل اور رسوا بھی ایسے ہی ہونا ہوتا ہے، پھر کچہریوں میں اور تھانوں میں بھی ایسے ہی کھجل خراب ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو اور ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں اور ہم مطمئن ہوں، تو جیسے اللہ نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون قلب ہے، دولت میں نہیں. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. تو جب انسان اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے گا اور ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھے گا، تو میرا نہیں خیال کہ پھر وہ اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام ذرائع کی طرف جائے، بلکہ وہ رزق حلال ہی کمائے گا اور اس میں ہی برکت کی دعا کرے. بالکل اسی طرح سے ہے. اور آج کے دور میں بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے، جو کہ اپنی ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں. لیکن نہیں تو ہم لوگوں نے تو بہت ساری غلط چیزوں کو اتنا عام کر دیا ہے اس نیت کے ساتھ کوئی بات نہیں، خیر ہے، سب چلتا ہے. لیکن اس چیز سے بچنا ہے. جب ہمارے پاس رہنمائی کے لیے ایک پوری گائیڈ لائنز موجود ہیں، اسے فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کے حوالے سے. رزق حلال کمانے کو عبادت بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے جو کہ حلال رزق کماتا ہے, لیکن ہم پھر بھی ان تمام تر چیزوں کو کوئی فوکس نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر بھی ہو رہی ہوتی ہے, بگاڑ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر پروفیسر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, حرام رزق کمانے والوں کے لیے قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں؟ یہ جو حلال اور حرام رزق کے حوالے سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں, حلال رزق میں بدن بہتر ہے, روح بھی بہتر ہے, جبکہ حرام رزق سے بدن بھی برباد ہے, روح بھی برباد ہے. حلال رزق سے دنیا آباد, آخرت بھی آباد. حرام رزق میں دونوں جہاں برباد ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے, میں ایک محمد و آل محمد کے فرامین سے ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو ایک جملے سے حرام اور حلال کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے, دنیا میں حرام میں عذاب ہے, حلال میں حساب ہے. اگر کوئی حرام کمائے گا عذاب ہوگا آخرت, صحیح. حلال ہے تو اس میں حساب ہے. صحیح. تو جو ان کے صحاب تھے انہوں نے سوال کیا, جب امیر المومنین یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آخرت میں بروز حشر قیامت کے دن حساب ہوگا, کیسے لیا جائے گا, ہمیں کچھ اس کا اندازہ ہو جائے. انہوں نے کہا ابھی کروا دیتے ہیں. ایک الاؤ روشن کیا گیا. ٹھیک ہے. جب آگ روشن ہو گئی, ایک لوہے کا پترا توا نما چیز اوپر رکھی گئی. آگ روشن ہے, وہ لوہا گرم ہونا شروع ہوا, ابھی آغاز ہی تھا. تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے, دیکھو تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حساب کی سختی کیا ہے, کیسے حساب ہوگا, لوگ کیسے حساب دیں گے, آؤ اس پر جو آج کمایا ہے اس کی تفصیل بتاؤ اور نیچے اتر جاؤ, بس اس طرح سے حساب ہو. اب ایک دو نے تو کوشش کی, اتنا گرم جو سارا دن کیا بتا نہیں سکے. صحیح. وہیں حضرت سلمان فارسی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کی باری آئی, وہ آئے ہیں اس تپتے ہوئے توے پر, قدم رکھے ہیں, رکھ کے ایک ہی بات کہی, حضور 3 درہم ملے تھے صدقہ کر دیا, اتر گئے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیجیے, حلال کا حساب دینا اس قدر مشکل ہے, کہاں سے کمایا تھا, کیسے خرچ کیا ہے. تو جو لوگ حرام سے تجوریاں بھر رہے ہیں, اولاد کو کھلا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, ذرا اندازہ لگا دیجئے جہاں حساب حلال کا دینا اس قدر مشکل ہے, یہ حرام کا کس قدر مشکل ہوگا. اور بروز حشر سوائے جہنم کے کوئی اور چیز نہیں ملے گی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر ندامتوں سے بچائے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, یہ دعا مانگنا یہاں پر. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگاڑ ہے معاشرے میں, فلاح و بہبود کی ضرورت ہے, ایک اصلاح کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں حرام کا رستہ اختیار کر لیتا ہے رزق کمانے کے حوالے سے, تو وہ کس طرح سے توبہ یا اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ جی, اس سے پہلے میں جو پہلے آپ کا کویسچن تھا اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے. قرآن مجید کی تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت واضح ہے کہ جو لوگ حرام ذرائع سے مال کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو وہ قیامت والے دن وہ ان کے لیے مال وبال جان بن جائے گا, اور جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے تکوا بہا جباہہم, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اس گرم جو سکے اس کے ہوں گے. تو یعنی مال جو ہے حرام ذرائع سے کمایا ہوا وہ دنیا میں تو انسان کے لیے وبال ہے ہی ہے, وہ بیمار بھی ہے, وہ مقدموں میں پھنسا ہوا ہے. قیامت والے دن حساب کتاب جو ہے وہ تو ہوگا ہی, لیکن جو وہ مال جس کو وہ دنیا میں سمجھتا ہے نا, اب آج ہمارا اصل میں ہم بچتے نہیں حرام سے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے, دولت سے ہم سب کچھ. بھائی آپ دولت سے صحت نہیں خرید سکتے, آپ دولت سے ذہنی اور قلبی سکون نہیں خرید سکتے,
اس لیے دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن جو ہوگا دنیا میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو جو بھول چوک میں دیکھو، بھول چوک تو معاف ہے اللہ کی طرف سے. اگر کوئی انسان غلطی میں یا نادانستہ کسی ایسے، یا بعض دفعہ دانستہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، بالکل بھی دانستہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ازالہ کرے. اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کو واپس کرے، اگر کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو وہ اس کو بتائے اور اس سے معذرت کرے، اگر کسی کا کچھ کھایا ہے تو اس کو واپس لٹائے، اگر نہیں واپس لٹا سکتا تو اس سے معافی مانگے اور اس کو بتائے. تو یہ ازالہ اسی طرح ہوتا ہے جب آدمی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، کسی کا اگر حق مارا گیا ہے تو اس کو ادا کرتا ہے یا اس سے معافی مانگتا ہے، تو وہی اس کا ازالہ ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ توبہ جو ہے وہ ما قبل، یعنی پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کو معاف کر دیتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی انسان غلطی میں حرام کھا رہا ہے یا حرام ذرائع سے دولت کما رہا ہے، تو وہ جو اس نے کمائی ہوئی ہے پہلے تو وہ اس کو کسی ٹھکانے لگائے نا، اس کو صدقہ کر دے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے اور کہے کہ آج کے بعد حرام ذرائع سے دولت نہیں کماؤں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے نا حرام ذرائع سے کما کے محل بنا لیا، گاڑی لے لی، اسی میں رہائش ہے، اسی میں سفر ہے اور عیاشیاں کر رہا ہوں اور اب میں توبہ کر لوں. وہ ایسے توبہ نہیں ہوتی. جو حرام ذرائع سے کمایا ہے اس کا ازالہ ضروری ہے. صحیح، بالکل اسی طرح سے ہے. توبہ استغفار کے دروازے ہمیشہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں کھلے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو محسوس تو کریں، پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں تو صحیح کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں کیا یہ رستہ حق کا ہے، کیا یہ رستہ باطل کا تو نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں ایک سکون بھی آئے گا، ہماری زندگیوں میں ایک تذبذب ہے، پریشانی ہے، ایک ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ٹھہراؤ اسی کے ساتھ آئے گا. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کے حوالے سے. اور رزق حلال کمانا آج کے دور میں بڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے. چیلنجنگ اسی لیے کہ ہم نے تفریق کرنا ہم بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشان بھی ہے، بگاڑ بھی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بہتری کی جانب ہیں بھی اور ہم بہتر کر بھی سکتے ہیں، جس میں ہمارے والدین کا کردار آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ حلال اور حرام میں تمیز کس طرح سے کی جائے. پروفیسر صاحب، اس سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں. اگر ہم بات کریں سیکھنے کی تو ہم اپنی نفرتیں بھی ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، محبتیں بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور حلال و حرام کی تفریق مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم اپنے بزرگوں سے بڑے بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اب اس چیز کو ہم آج کی سوسائٹی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج کے والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں اس معاملے پر؟ اچھا، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ عصری تقاضے کیا ہیں والدین اور بچوں کا رزق حلال اور حرام کے بارے میں، دیکھیے میں 2 مثالیں دے کر بات آگے بڑھاؤں گا، اور چونکہ وہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں تو اس سے بڑی آسانی سے کلیئر ہو جائے گا کہ حرام کی طرف کیسے لوگ بڑھتے ہیں اور حلال کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. معاشرے کی مثال، ایک خاتون نے اپنے فروٹ فروش یا سبزی فروش شوہر سے کہا، سرتاج آپ جو کچھ کما کر لائیں گے میں بھی کھا لوں گی، بچے بھی کھا لیں گے، مگر یہ ذہن میں رہے حرام لائیں گے تو بھگتنا صرف آپ نے ہے، کیونکہ نان و نفقہ کی وجہ سے آپ نے تو ہمیں لا کے دے دیا، ہم کھا لیں گے مگر حساب بھگتنا یا عذاب وہ صرف آپ کو ہے. اس لیے قدم وہی اٹھائیے جس کا کل بار اٹھایا جا سکے. بالکل. تو اس لیے یہ ایک خاتون نے بڑی مثال سے، بڑے طریقے سے اپنے شوہر کو رزق حلال کی طرف لگایا. ایک اور دیکھیے جی، ایک ماں نے بچوں کو کیسے حلال چیز کی طرف رکھا. ایک بچے نے گھر کی کوئی چیز اٹھا کر بیچ دی، جیسے ماں کے علم میں آیا ماں نے بچے کی تادیب کی، کہا جاؤ وہ چیز واپس لے کر آؤ. وہ دن جائے اور آج کا آئے، اس بچے نے دوبارہ کسی طرح سے غلط ذرائع سے چیز کے حصول کی طرف دیکھا بھی نہیں. صحیح. تو جب تک معاشرے کا ہر فرد، مستورات، خواتین، مائیں، بہنیں، سب یہ نوجوان بچے اس چیز کی طرف راغب نہیں ہوں گے،
اس سوچ کو اختیار نہیں کریں گے، مسابقت سے، مقابلے کی فضا سے باہر نہیں نکلے گے، تو جب ماں اپنے بچے کو یہ گائیڈ کرے گی، باپ یہ بتائے گا بیٹا دوسرے کی چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر خود پریشان نہیں ہونا، بالکل بلکہ جو آپ کے پاس ہے والدین مہیا کر رہے ہیں ان ذرائع میں ہی جینا بڑی بات ہے۔ بالکل جب ہم خود ماں باپ اپنے ذرائع میں، اپنی آمدن میں گزارا کریں گے، ایک اچھی صاف ستھری زندگی گزاریں گے، تو بچوں کو سبق خود ہی مل جائے گا کہ میرے والدین نے اگر حرام کی ہماری تربیت نہیں کی تو میں بھی حرام کے لیے کوشش نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ منظرنامہ آج کے دور کا جس پر مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اس پر عمل کرنا۔ بالکل اسی طرح سے نمود و نمائش ہماری زندگیوں میں بڑی آ گئی ہے، ہم مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف بڑا راغب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، آپ سے بھی میں اسی سوال پہ آپ کا بھی جواب جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، والدین خود کس طرح سے معاشرے میں اس چیز کو ایک سمجھ سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا بگاڑ اس اینڈ پہ آ رہا ہے کہ ہم جو چیزیں سیکھی ہیں وہ چیزیں صحیح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ طبقہ ہے وہ نوجوان ہے، تقریباً 60 سے اوپر، تو 64 تک تقریباً کاؤنٹنگ اگر کریں تو نوجوان ہیں ہمارے۔ اچھا، نوجوان نسل کو یا اپنے بچوں کو، یعنی ہر اولاد کو، ان کی تربیت کے 3 پلیٹ فارم ہیں۔ ایک سب سے پہلے تو والدین ہیں، گھر ہے، دوسرے نمبر پر تعلیمی ادارہ ہے، اساتذہ کرام ہیں، اور تیسرے نمبر پر ماحول ہے، معاشرہ ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات بہت سارے پروگرامز میں کہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے، تعلیم بنیادی طور پر تربیت کا نام ہے، اور تربیت کے بغیر تعلیم نری جہالت ہے۔ آج ہم صرف ڈگریوں کے حصول کی طرف اپنے بچوں کو لگا دیا ہے۔ والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرواؤ، مہنگے سے مہنگے کالج، پرائیویٹ یونیورسٹی میں بچہ ہمارا جائے، ڈگری لے اور کسی بہت ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے۔ اچھا، جب تک والدین اپنے بچوں کو اپنا صاف ستھرا کردار پیش نہیں کریں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بالکل اسی طرح ایک بچہ اگر اپنے باپ کو آج رشوت لیتا دیکھ رہا ہے یا حرام ذرائع سے دولت کماتا دیکھ رہا ہے تو کل کو وہ کیسے حلال ذرائع سے دولت کمائے گا؟ ایک ٹیچر اگر بچے کو صرف تعلیمی ڈگری تک ہی محدود رکھتا ہے اور اس کی تربیت نہیں کرتا، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول جو ہے بازار میں نکل جائیں تو جب ہماری نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہو رہی، اور تربیت کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ آج اگر باپ نشہ کرتا ہے تو کل کو بچے نے بھی تو وہی کرنا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا کردار پیش کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہے جھوٹ؟ تو سب نے مل کر کہا کہ ہم نے 40 سال کا عرصہ ایک دن کی بات نہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ بالکل اسی طرح تو سے اس یہ لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ بہت شکریہ پروفیسر مقصود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اس کے حلال جو ہے بڑا براڈ ٹاپک ہے، ہماری زندگیوں میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اس تمام معاملات کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔